इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से परिंदे थे जिन्होंने अब्रहा जो कि यमन का बादशाह था उसके उस लश्कर को जिसने मक्के में खाना काबा को ढाने की कोशिश की थी उसको तबाह कर दिया था। तो उसका बैकग्राउंड ये है कि अब्रहा बेसिकली था एक ईसाई बादशाह और उसके पीछे ताकत जो थी वो थे बाज़ंतीनी या जिनको रोमन भी कहा जाता है उन ईसाइयों की और उनकी मदद से उसने एक बहुत बड़ा टेम्पल एक या गिरजाघर आप समझ लें, चर्च एक तमीर किया था अपने इलाके में। लेकिन उसको पता था कि ये जो मक्का में खाना काबा के गिर्द ये जो इबादत होती है, जब तक ये नहीं ढाई जाएगी, लोग उसके चर्च को मेन सेंटर नहीं समझेंगे इबादत का। तो उसने अपने उस चर्च को और उसके नाम को बढ़ाने के लिए फैसला किया कि पहले ये जो खाना काबा की इमारत है, इसको तबाह किया जाए और वो अपने लश्कर में बहुत सारे हाथियों को लेकर आया था। तो इसके मुकाबले में जो हज़रत मुतलिब थे, वो थे मक्का के उस वक़्त चीफ या सरदार जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। और ये उसी साल का वाक़या है जिस साल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी, जब उसने हमला किया था। तो जब ये हाथी वाले आए तो हज़रत जो अब्दुल मुत्तलिब थे, उनको पता था कि ये एक बहुत बड़ा लश्कर है। तो उन्होंने सबसे पहले जो अपने ऊँट थे, जो कि अब्रहा के लश्कर वालों ने अगवा कर लिए थे, उनको छुड़ाया था। और इस वाक़या को जो कुरान मजीद है, वो इस तरह बयान करता है कि ये जो सूरह फ़ील है, उसमें बताया जाता है और फ़ील हाथी को कहते हैं और इसमें बताया जाता है कि ये जो वर्ड लिखा हुआ है तैरन अबाबील, तो जो तैरन अबाबील थे, वो आए थे। अब ये तैरन अबाबील बेसिकली क्या चीज़ है? ये लिखा हुआ है व अरसाला, भेजे गए थे। क्या चीज़? तैरन अबाबील, ठीक है? और तैरन अबाबील वो किस चीज़ के बने हुए थे या उनके पास क्या था? तो इस सिलसिले में ये बताया जाता है कि बेहिजारतिन मिन सिजील, पत्थर थे जो कि सिजील के बने हुए थे। अब ये सिजील क्या चीज़ होती है और ये कौन से तैर थे? तो ये जो अबाबील है, इसका मतलब होता है एक ग्रुप या एक ग्रोह की सूरत में आना। तो ये तैरन एक चीज़ आई थी जो ग्रोह की सूरत में आई थी और जो कि पत्थर थे, बेहिजारतिन का मतलब पत्थर थे, किस चीज़ के बने हुए? सिजील के। अब ये देखना ये है कि वो किस किस्म के तैरन थे। तो इस सिलसिले में हम लोग एक कुरान मजीद की आयत है, उसकी तरफ चलते हैं, इससे वो आयत भी समझ आ जाएगी। वो है ये वाली आयत। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ आयत है और ये सूरह आले इमरान की 49वीं आयत है, ठीक है? और इसके अलावा यही चीज़ एक और आयत बिल्कुल इसी तरह जो कि सूरह माइदा की 110 आयत है, वो भी आप देख सकते हैं। दोनों में तकरीबन एक ही चीज़ बयान हुई है, तैर की एक्सप्लेनेशन। और वो तैर की जो है वो वज़ाहत है, वो बयान हुई है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किस किस्म के तैर बनाया करते थे, ठीक है? तो उनकी हैयत क्या थी, ये हैयत लिखा हुआ है। तो वो बेसिकली किस चीज़ के होते थे? वो थे ये तीन। अब तीन जौन-सी है ना, नफ़ुख़ वाली, जिस तीन में नफ़ुख़ किया जाए, वो होती है बेसिकली सिजील। सिजील एक किस्म की आप समझ लें मिट्टी होती है या क्ले आप कह सकते हैं, जो किस तरह की होती है? जिसमें नफ़ुख़ किया हो, ठीक है? 3 में अगर नफ़ुख़ कर दो ना तो वो सिजील बन जाती है। तो ये बेसिकली एक आप समझ लें कि मट्टी हो, क्ले हो
اور اس کو آپ ہیٹ اپ کریں اور اس کو مزید مضبوط کریں. جیسے آپ سمجھ لیں ایک اینٹ نہیں ہوتی، اینٹ کی طرح کر دیں سالڈ، تو وہ یہ حجارت بن جاتی ہے. اینٹ یا پتھر آپ سمجھ لیں، پتھر کی شکل کی بن جاتی ہے. اب یہ اس طرح کی اینٹیں جو استعمال ہوتی تھی نا اس دور میں، وہ صرف یعنی اس دور میں ایک تو سپر پاور تھی پرشینز کی یعنی ایرانیوں کی، فارسیوں کی، اور دوسری تھی رومنوں کی یا بازنطینیوں کی. تو ان کے پیچھے یہ جو تھا نا اب رہا، تو اس کے پیچھے تھی سپورٹ ان کی، وہ عیسائی تھے بازنطینی اور یہ جو رومن تھے. تو اس نے ان کی سپورٹ سے یہ چرچ بنایا. تو اس کے جواب میں جو حضرت مطلب تھے انہوں نے سپورٹ، اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لی تھی ایرانیوں کی. وہ اس لیے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت ایرانی سپر پاور تھی جس کے پاس منجنیقی ہوتی تھی، اور منجنیقوں میں وہ جو ہوتا ہے نا سخت کی ہوئی مٹی کا وہ جو گولے کے طور پر یوز ہوتا ہے، جو اڑتا ہوا آتا ہے، وہ والا پتھر یوز کیا جاتا تھا. تو وہ بیسیکلی یہاں پر تیرن سے مراد وہ پتھر ہے جو اڑتا ہوا آتا تھا. اور وہ پتھر ایک جھنڈ کی، جب بہت ساری منجنیقیں ساتھ اکٹھی لگی ہیں اور وہ پتھر پھینکیں گی تو وہ پتھر آئیں گے ایک گروہ کی صورت میں، یعنی ابابیل کی صورت میں آئیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی اس کا مطلب ہے. اب بہت سارے لوگ آپ لوگ پوچھیں گے کہ پھر اس ساری ایکسپلینیشن میں یہ جو ربو کا آیا ہے اس کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی یہ ربو کا بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹلی اور مسلمانوں کو کیا کہتے ہیں انڈائریکٹلی مخاطب کیا جا رہا ہے. تو یہ جو ربو کا ہے اس کو ادھر رب العالمین والا رب نہیں سمجھنا چاہیے جو سورہ فاتحہ میں ہے. رب العالمین ہے پوری دنیا کو پالنے والا، اس کی کیور کرنے والا. اور ربو کا سے ادھر مراد آپ یہ سمجھ لیں کہ قرآن مجید میں ایک اور آیت ہے جس میں ارباب کا ذکر کیا گیا ہے. ارباب وہ ہوتے ہیں جو رب کی جمع ہوتے ہیں، جو بہت سارے لوگ کیور کرتے ہیں. جس طرح ہوتا ہے نا مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین ہے، لیکن دوسرے بہت سارے مالک ہوتے ہیں، جیسے مکان کا مالک ہو گیا، زمین کا مالک. تو اسی طرح یہ رب بھی ہے. جب آپ کہیں گے نا رب العالمین تو وہ اللہ ہے، لیکن جب آپ کہیں گے نا تیرا رب یا کسی اور کا رب تو وہ بیسیکلی ارباب کی سینس میں بھی یوز ہوتا ہے. تو قرآن مجید کی آیت ہے جس میں ارباب کا ورڈ آیا، تو یہ جو ارباب ہوتا ہے یہ رب کی جمع ہے. تو یہ انہی ارباب میں سے ایک رب کا ذکر کیا جا رہا ہے. ویسے یہ ارباب میں سے تو یہ بیسیکلی ذکر کیا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرورش تھی نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے کی تھی جو حضرت عبد المطلب تھے. تو یہ ان کا بیسیکلی ذکر کیا جا رہا ہے، یا ان کے بعد آنے والے سرداروں کا. یہاں رب سے مراد بیسیکلی سردار بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو وہ سردار جو تھے جو اس وقت حضرت عبد المطلب تھے انہوں نے سپورٹ لی تھی رومنوں کے خلاف، یا ایران کیا کہتے ہیں بازنطینیوں کے خلاف جو عیسائی تھے. خانہ کعبہ کو بچانے کے لیے ایرانیوں کی مدد لی تھی. تو جب ایرانی یا فارسی آئے تھے تو انہوں نے ان کی سپورٹ میں بیسیکلی یہ جو منجنیقیں ہیں وہ دی تھیں، اور پھر ان منجنیقوں سے آنے والے جو تیرن ابابیل تھے انہوں نے تباہ کر دیا تھا. اور انہی دو آیتوں سے یا صورتوں سے آپ لوگ یہ بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیسیکلی جو ذریعہ معاش تھا، وہ لوگ بیسیکلی کہتے ہیں کہ شاید وہ لکڑی بنانے والے کا کام کرنے والے تھے، کارپینٹر تھے. تو ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیسیکلی وہ جو بنایا کرتے تھے نا، وہ بیسیکلی بنایا کرتے تھے تیر بنایا کرتے تھے. کس سے بنایا کرتے تھے؟ جو تین میں یہ نفخ کرنے سے بنتے تھے. ٹھیک ہے، تین ایک مٹی ہے جس میں آپ نفخ کرتے ہیں نا تو وہ تیر بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تیر کی شکل کا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، یا اڑنے والے ایک آبجیکٹ کی شکل کا بن جاتا ہے. یہ حیت لکھا ہوا ہے، حیت کا مطلب ہوتا ہے اس شیپ کا بن جانا. ٹھیک ہے، پہلے آپ اس شیپ کی ایک کیا کہتے ہیں بنائیں، تیر کی شکل کا ایک بنائیں کیا کہتے ہیں مٹی سے، اور پھر اس میں نفخ کریں. ٹھیک ہے، تو وہ پھر ایک آپ سمجھ لیں کہ اڑنے والا آبجیکٹ بن جاتا ہے، جس طرح آپ سمجھ لیں توپ کا گولا ہوتا ہے یا میزائل ہوتا ہے. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیسیکلی اس دور میں مٹی کا کام کر کے وہ گولے بناتے تھے جو
منجنیکوں میں یوز ہوتے تھے. اب یہ منجنیکیں بیسیکلی فارسیوں کے لیے تھیں، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسرائیلی علاقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکل کر کبھی فارسیوں کے علاقے میں بھی گئے ہوں گے، جہاں سے انہوں نے یہ ہنر بنانا سیکھا تھا، یہ گولے بنانے سیکھے تھے. تو یہ بیسیکلی ان کا یہ کام تھا. اب منجنیک کے کیس میں اس کا ایک سٹرکچر بھی ہوتا ہے، ڈھانچہ بھی ہوتا ہے، جو لکڑی کا ہوتا تھا اس وقت. ٹھیک ہے، تو وہ جو لکڑی کا وہ جو ڈھانچہ ہے وہ بھی کارپینٹر ہی تیار کرتے ہیں. لیکن قرآن مجید کی یہ والی آیتیں بتاتی ہیں کہ لکڑی کا کام نہیں کیا. اگر آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں نا کہ وہ کیا کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بائبلوں سے تو پتہ چلتا ہے وہ لکڑی کا کام کرتے تھے، یہاں پر پتہ چلا کہ وہ مٹی کا بھی کام کرتے تھے. تو بیسیکلی منجنیک کے کیس میں ایک چیز ہوتی ہے لکڑی کا فریم، ایک چیز ہوتی ہے مٹی، گوندی ہوئی مٹی کو آپ اس میں نفخ کر کے ہیٹ اپ کر کے اس کو ایک گولا بناتے ہیں، سخت اینٹ کی طرح کر دیتے ہیں. تو یہ قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ اینٹ کا کام کرتے تھے. لیکن ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی لکڑی کا کام بھی کیا ہو، خاص طور پر یہ منجنیق کے کیس میں. تو یہ بیسیکلی ان پرندوں کی حقیقت ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بناتے تھے، اور جو بعد میں فارسیوں نے اور آپ کہہ لیں کہ عربوں نے فارسیوں کی مدد سے یہ ابرہا کے لشکر کے خلاف یوز کیے تھے. آخر میں آپ لوگوں کو میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو منجنیقیں ہیں وہ پھر انہی فارسیوں نے مسلمانوں کے خلاف بھی یوز کی تھی. ایران کے خلاف جب جنگ ہوئی تھی حضرت عمر کے دور میں، جب حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایران کے علاقوں پر حملہ کیا تھا، تو ان میں سے کچھ علاقوں سے انہوں نے منجنیقوں سے مسلمانوں پر پتھر فائر بھی کیے تھے، اور مسلمانوں نے بھی وہاں سے منجنیقیں حاصل کر لی تھی اور ان کے خلاف یوز کی تھی. تو یہ تھا اس تیر کا سارا مطلب. آپ لوگ بھی اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں. دیکھنے کا شکریہ.